डियर पार्टिसिपेंट्स, सेल्फ मास्टरी कोर्स के न्यू बैच के इस दूसरे कोर्स ओवरव्यू सेशन के अंदर आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। पहले लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि व्हाट इज़ सेल्फ मास्टरी, सेल्फ मास्टरी क्या है। ज़ब्त-ए नफ्स का सफ़र, अपने जज्बात, ख्वाहिशात, ख़यालात और अपनी आदात की महकूमी से उन पर हुक्मरानी का सफ़र, नफ्से अम्मारा से चलकर नफ्से मुतमइन्ना तक पहुँचने का सफ़र, ये है सेल्फ मास्टरी और ये है हमारी मंजिल जहाँ हमने पहुँचना है। आज इस दूसरे लेक्चर का जो उन्वान है वो है ज़ब्त-ए नफ्स से किरदार साजी तक। ज़ब्त-ए नफ्स, जिसे इंग्लिश के अंदर सेल्फ कंट्रोल कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि इंसान का अपने जज्बात पर, अपनी ख्वाहिशात पर, अपने ख़यालात पर कंट्रोल हो, अपनी आदात पर कंट्रोल हो, अपनी हरकतों सकनात पर कंट्रोल हो। इसे उर्दू में ज़ब्त-ए नफ्स और इंग्लिश में सेल्फ कंट्रोल कहा जाता है। ये इतनी ज़रूरी चीज़ है कि किसी भी मंसूबे पर खुशअस्लूबी से अमल पैरा होने के लिए आपके अंदर ज़ब्त-ए नफ्स का होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया का कोई भी मार्का आप कामयाबी से उस वक़्त तक नहीं जीत सकते जब तक आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। जिस शख्स का अपनी ख्वाहिशात पर, अपनी आदात पर, अपने जज्बात पर ही कंट्रोल नहीं है, उसने बाहर की दुनिया के अंदर क्या फतूहात हासिल करनी है। तो ये दुनिया के तमाम दानिशवर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत है अपने आप पर कंट्रोल हासिल करना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लैसा शदीदो बिस्सुरअति इन्नमा शदीदुल्लज़ी नफ्सहु इंदल गज़ब यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। आका ने फरमाया कि बहादुर वो नहीं है, पहलवान वो नहीं है जो मुकाबले के अंदर दूसरे को पछाड़ दे। अब देखें ना, ये कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो इसी को फतह कहते हैं ना, इसी को जीत कहते हैं ना, कि दो पहलवानों के दरमियान अगर मुकाबला हो रहा है और एक गालिब आ जाता है, दूसरा मगलूब हो जाता है, हम कहते हैं जी ये फतह वाला है, इसने फतह हासिल कर ली है। मगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि असल बहादुरी और असल ताकत, असल कुव्वत, असल जवान मर्दी ये नहीं है कि इंसान दूसरे पर फतह हासिल कर ले, बल्कि सही मानों में बहादुर और पहलवान वो है जिसको गुस्सा आए और गुस्सा के वक्त भी वो अपने आप पर कंट्रोल रखे। कन्फ्यूशियस का कहना है कि ही हु कंकर्स हिमसेल्फ इज द राइटेस्ट वॉरियर। वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगजू वो शख्स है, माइटेस्ट वॉरियर वो शख्स है कि जो अपने आप को फतह कर लेता है। जेम्स एलन का एक कॉल है कि सेल्फ कंट्रोल इज द की टू पार। ये जो सेल्फ कंट्रोल है, अपने आप पर फतह हासिल करना, ये ताकत की कुंजी है, चाबी है। और जिस शख्स के पास ये चाबी आ जाती है वो हर ताला खोल सकता है। सेल्फ कंट्रोल की हैसियत आप यूं समझें, इंसानी ज़िंदगी के अंदर ऐसे हैं जैसे किसी गाड़ी के अंदर ब्रेकों की हैसियत है। एक गाड़ी की अगर ब्रेक ही नहीं है या ब्रेक फेल हैं, काम नहीं कर रहे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको रोड के ऊपर लाकर उसके अंदर सफ़र करना कितना डेंजरस है। इंसान मंजिल पर पहुंचने की बजाय कब्रिस्तान में पहुंच जाएगा या हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा। यही मामला इंसान का है जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। वो बात बात पर आपे से बाहर होगा, गुस्से में आएगा और गुस्से में आकर बहुत सारे ऐसे काम इंसान कर बैठा है कि लम्हों की खता होती है और सदियों को उसकी सजा भुगतनी पड़ जाती है। तो ये सेल्फ कंट्रोल हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी हमारी परेशानियों की, टेंशनों की, उलझनों की वजह क्या है? सेल्फ कंट्रोल का ना होना। आज क्या इस लेक्चर के अंदर आपको सेल्फ कंट्रोल का फार्मूला देने जा रहा हूँ
اور یہ دو ہتھیار ہیں جو آپ کو دینے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ سیلف ماسٹری کی ساری عمارت اور بلڈنگ سمجھ لیں کہ ان دو ستونوں کے اوپر ہم نے کھڑی کرنی ہے۔ جب بھی کبھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے اندر سیلف کنٹرول کی کمی ہو رہی ہے تو پھر سمجھ لیجئے فوری طور پر دھیان آپ نے میرے آج کے دیے گئے نسخے کی طرف کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان میں کہاں آپ کے اندر کمی آ رہی، جہاں ان کے اندر کمی آ رہی ہوگی اس کا نتیجہ ہوگا آپ کے باقی معاملات کے اندر کمی کا آنا۔ یہ نسخہ میں نے حضور علیہ السلام سے لیا ہے۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں نسخہ کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، علیک بطول الصمت و حسن الخلق، اے بندے تیرے اوپر لازم ہے کہ لمبی خاموشی اختیار کر، طویل خاموشی، طول الصمت، لمبی خاموشی اختیار کر، و حسن الخلق، اور نمبر 2 حسن خلق کو، حسن اخلاق کو اختیار کرنا لازم ہے۔ کیا ہوگا؟ فوالذی نفسی بیدہ ما عامل الخلائق بمثلہا، آگے حضور علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ مخلوقات میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اس کے برابر کوئی عمل کبھی کیا ہو۔ یعنی جتنے بھی اعمال لوگ کرتے ہیں نا، اعمال کی دنیا کے اندر سب سے بڑے اعمال حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ 2 ہیں۔ نمبر 1 طویل خاموشی، اور نمبر 2 ہے حسن خلق۔ یہ ہے وہ 2 چیزیں جن کو ہم سیلف ماسٹری کے بیسک پلرز قرار دے رہے ہیں۔ آئیے ذرا انڈیویجولی ان دونوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے خاموشی، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے اندر جتنی آوارگیاں ہیں ان کا براہ راست تعلق زبان کی آوارگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے کتنی دفعہ اپنی ذہنی، قلبی، جسمانی، ذہنی، روحانی اور آنکھوں کی آوارگیوں کو، کانوں کی آوارگیوں کو، باقی جسم کی آوارگیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ ناکام کیوں رہے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اصل سرا کون سا ہے معاملے کا، جڑ کون سی ہے کہ جہاں سے شروع کیا جائے تو باقی آوارگیوں کو کنٹرول کیا جا سکتا۔ آئیے ذرا حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے۔ آقا نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے یعنی صبح کو اٹھتا ہے انسان، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلُّهَا تُكَفِّرُ اللسان، تو تمام اعضاء جو جسم کے ہیں نا، سر سے لے کر پاؤں تک، سارے کے سارے زبان کی طرف متوجہ ہو کر ایک التجا کرتے ہیں، ایک ریکویسٹ کرتے ہیں۔ کیا التجا کیا کرتے ہیں؟ درخواست کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكِ، اے زبان ہم سارے کے سارے تیرے رحم و کرم پر ہیں، اتق اللہ فینا، ہمارے حوالے سے اللہ سے ڈرنا، ہمارے حوالے سے، انما نحن بکی، ہم سارے کے سارے تیرے رحم و کرم پر ہیں۔ ان استقامتی، اگر تو سیدھی رہی، استقامنا، تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ وَإِنِ وَجَجْتِ اے وَجَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہمیں ٹیڑھے ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ غور کریں ذرا، یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک زبان کے سیدھے ہو جانے پر سر سے لے کر پاؤں تک باقی تمام اعضاء کے سیدھے ہونے کا دار و مدار ہے، اور ایک زبان کے بگڑ جانے پر سارے اعضاء کے بگڑ جانے کا دار و مدار ہے۔ آپ دیکھیں لڑائی جھگڑے کے اندر ہاتھ ہمیشہ بعد میں چلتے ہیں، پہلے زبانیں چلتی ہیں، اور زبانیں جب چلتی ہیں، جیسے جیسے زبان چلتی ہے ویسے ویسے انسان کا جو سیلف کنٹرول ہے وہ لوز ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا غاضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے خاموشی اختیار کر دے، اس لیے کہ جب غصہ آ رہا ہے تو سیلف کنٹرول ختم ہو رہا ہے، اور جیسے ہی خاموشی اختیار کرے گا تو پھر سیلف کنٹرول دوبارہ اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور غصے پر بھی بندہ کنٹرول کر دے گا۔ دوسری حدیث، حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا علیک بطول الصمت،
اے ابو ذر غفاری لمبی خاموشی اختیار کیا کر، کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ، پہلا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ شیطان کو تو اسے دور بھگا دے گی۔ شیطان کو، وہ شیطان جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ کسی طرح سے شیطان سے ہماری جان چھوٹ جائے، وہ شیطان آپ سے پناہ مانگتا پھرے گا جب آپ خاموشی اختیار کریں۔ پہلا کام یہ کرے گی، اور دوسرا وَعَوْنُ اللَّهِ کا عَلَىٰ أَمْرِ دِینِ کا، تیرے تمام کاموں کے اندر تیری معاون اور مددگار بن جائے گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب آپ کی زبان خاموش ہے آپ کی کارکردگی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ زبان کے ذریعے سے بہت ساری اوور باتیں کر کے انرجی کو ضائع کر دیتے ہیں، پھر اٹھ کر کچھ کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا ہے۔ اسی لیے تو واصف صاحب کہتے ہیں کہ باتیں اور صرف باتیں عمل کے پاؤں میں بھاری زنجیر ہیں۔ اور صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ، یہ ہمارے ماضی قریب کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، وہ اپنے مقالات حکمت کے اندر لکھتے ہیں کہ جہاں باتیں ہیں وہاں عمل نہیں ہے، اور جہاں عمل ہے وہاں باتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی میں حدیث ہے، لمبی حدیث، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں، آگ سے بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا معاذ تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، اور یہ بہت مشکل ہے، لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ڈیٹیل سے بتانا شروع کیا، پہلے ارکان اسلام کا نام لیا، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، حج کیا کرو، جہاد کیا کرو، وغیرہ وغیرہ، پھر کچھ نفلی اعمال بتائے، اور سارا کچھ بتا کر اینڈ پر پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے معاذ الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اب میں تجھے وہ چیز بتا دوں کہ جو ان ساری چیزوں کی جڑ ہے، جس پر ان سب کا دار و مدار ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، صدقات، خیرات کا، دیگر رات کی عبادتوں کا، نیکیوں کا، سب کا دار و مدار۔ معاذ بن جبل نے کہا بلا یا رسول اللہ، آقا ضرور جلدی سے بتائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا فَكُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، اے معاذ اس زبان کو ذرا تھام کر رکھا کر، اور پھر دیکھ کیا ہوتا ہے، ان سارے کاموں کے اوپر تیری معاون اور مددگار بن جائے گی، سب کاموں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں نا، یہ میں نے درجنوں حدیثیں ہیں خاموشی کے اوپر، جن میں سے جسٹ کوئی 3 آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ان سے کیا سمجھ میں آتی ہے؟ نمبر 1، خاموشی گناہوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، چونکہ سب سے بڑے گناہ خاموشی سے اور زبان سے ہی ہوتے ہیں۔ چغلی، غیبت، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، وعدہ خانی، خلافی جھوٹ بولنا، سب کچھ کہاں ہے؟ زبان کے ہی ہے نا۔ سب سے پہلے تو بندہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا، پھر بہت ساری نیکیوں پر اس کو معاونت ملتی ہے، جیسے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیرے دینی کاموں میں تیری معاون مددگار بن جائے گی۔ اور تیسرا، پھر نیکیوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے، چونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ساتھ ہی نیکیوں کا نور ضائع ہوتا چلا جاتا ہے، تو ان کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ تو سیلف کنٹرول، سب سے بڑا بینیفٹ تو یہ ہے کہ آپ سیلف کنٹرول میں آ جاتے ہیں، آپ کا اپنے اوپر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ بندہ بولے ہی نہ، نہیں، خاموشی کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان جو ضروری باتیں ہیں کرے، غیر ضروری سے حد الوسع اپنے آپ کو بچائے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں 2 اصول دے رہا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے بندہ کوشش کرے کہ گفتگو کی ابتدا اپنی طرف سے نہ ہو، دوسرے کی طرف سے ہو۔ بہت مرتبہ کرنی بھی پڑتی ہے اپنی طرف سے بھی، لیکن جہاں کہیں ممکن ہو تو پہل دوسرے کو کرنے دیں، آپ اپنی طرف سے پہل نہ کریں۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ جب اگلے کی طرف سے پہل ہوئی یا کبھی آپ کو بھی کرنی پڑی تو جو ضروری باتیں ہیں وہ کریں، غیر ضروری سے حد الوسع بچنے کی کوشش کریں۔ قرآن نے کہا والذین ھم عن اللغو معرضون، کامیاب ایمان والوں کی علامت بیان کی ہے کہ وہ لغو سے، فضول سے، بے مقصد باتوں سے اور کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کا اسلام، ایمان کب خوبصورت بنتا ہے؟ جب وہ فضول کاموں سے اور فضول کلاموں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے جی پہلی چیز۔ اب آتے ہیں ہم ذرا دوسری چیز کی طرف۔ دوسری کیا تھی؟ حسن خلق۔
اچھے اخلاق کا مالک ہونا، دوسروں سے اچھا برتاؤ کرنا، جس سے ان کو راحت ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، خوشی ملے آپ کی طرف سے، اس کو حسن خلق کہا جاتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے دین ایمان کے اندر، اتنی بڑی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہے لوگوں تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ اس رول ماڈل کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب ہم نے آپ کو اخلاق کے بڑے عظیم مرتبے پر فائز فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، لوگوں میں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو اپنے کمال تک پہنچا دوں، اپنے کمال تک پہنچا دوں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو 100 نوافل ڈیلی پڑھتا ہے، فرمایا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں سے ایمان کے اعتبار سے بھی زیادہ کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق ان میں سے زیادہ اچھے ہیں۔ اور فرمایا قیامت والے دن انا اقربکم الیہ انا اقربکم منی مجلسا، میرے نزدیک قیامت والے دن تم میں سے کون سا بندہ ہوگا احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق زیادہ اچھی ہوں گے، بہتر ہوں گے۔ آپ دیکھیں نا، کیا ہم قیامت والے دن حضور علیہ السلام کے قریب نہیں ہونا چاہتے؟ کیا ہم اچھے لوگوں میں شمار نہیں کرنا چاہتے اپنا؟ کیا ہم اپنے ایمان کو اعلیٰ اور حسین اور خوبصورت نہیں بنانا چاہتے؟ کیا ہم حضور علیہ السلام کے اسوہ پر عمل پیرا ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی کو حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ اگر یہ سب کچھ چاہتے ہیں تو اس کے لیے اخلاق پر کتنا زور دیا جا رہا ہے، اور اس اخلاق کا کتنا دھیان ہم رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من خلق الحسن، آقا نے فرمایا قیامت کی ترازو کے اندر، قیامت والے دن جب اعمال تلنے ہیں نا، تو حسن خلق سے زیادہ بھاری وزنی چیز اور کوئی بھی نہیں ہوگی۔ یعنی جتنی بھی نیکیاں بندہ لے کر آئے گا نا قیامت والے دن، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان تمام نیکیوں میں سے سب سے بڑی بھاری اور وزنی چیز کیا ہوگی؟ حسن خلق، نیک اچھا اخلاق، اچھا کردار۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ان المؤمن لا یدرک من حسن الخلق، ایک بندہ مومن جو ہے نا اپنے اچھے اخلاق کی بنیاد پر چلتا چلتا درجات کی بلندی کا سفر طے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ درجات الصائم والقائم، وہ ساری رات جاگنے والے، جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے، اور سارا دن روزے والے رکھنے والے کے درجے کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ بغیر سارا ہمیشہ روزہ رکھے اور بغیر ساری رات جاگ کر عبادت کیے، اچھے اخلاق کی بنیاد پر وہ ان کے برابر چلا جاتا ہے۔ اور وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، مشہور حدیث، کہ آقا کی بارگاہ ہمیں 2 عورتوں کا قصہ پیش ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتیں ہیں، 2 میں سے ایک ایسی ہے کہ اس کی عبادتیں بہت زیادہ ہیں، 24 گھنٹے عبادتیں کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن کیا کرتی ہے؟ زبان کی بڑی تیز ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کو اتنا اچھا نہیں ہے، لہجے کے اندر بڑی سختی ہے، شدت ہے۔ اور دوسری عورت فرض نمازوں پر اور فرض عبادات پر اکتفا کرتی ہے، لیکن وہ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بڑی خوبصورت ہے، دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ اخلاق بہت اچھا ہے، نمازیں زیادہ نہیں پڑھتی، فرض تو پڑھتی ہے، نفلی نہیں پڑھتی ہیں۔ تو فرمایا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں دونوں میں سے زیادہ بہتر کون؟ آپ نے فرمایا وہ عورت جو 24 گھنٹے عبادتوں میں لگی رہتی ہے لیکن جس کا اخلاق اور کردار اچھا نہیں ہے، وہ جہنم میں جانے والی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اس سے کہیں بہتر وہ عورت ہے جو نفلی عبادات تو زیادہ نہیں کرتی ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ، اخلاق، کردار اچھا ہے۔ تو یہ ہے جی حسن خلق، یہ دوسری چیز
جو بڑے کمال کی ہے، یعنی جن دو چیزوں کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے برابر کبھی کسی مخلوق نے کوئی عمل نہیں کیا ہے، ان میں سے یہ دوسری چیز حسن خلق ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حسن خلق ہے کیا، اچھا اخلاق جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہے کیا۔ دیکھیں اہل علم نے تو یہ کہا کہ یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ پورا دین ہی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی 3 فاؤنڈیشن ہیں، 3 بنیادیں ہیں، 3 ڈائمینشن ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ حسن خلق یہ ہے کہ اس کی بندگی کا اعتراف کرے، اس کی حدود کا لحاظ کرے، جو اس کے احکام ہیں ان کو بجا لائے، جو جن چیزوں سے اس نے منع کیا ان سے بچے، اس پر توکل کرے، بھروسہ کرے، یہ اللہ کے ساتھ حسن خلق ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے ساتھ حسن خلق یہ ہے نرمی کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ کرے، حتی الوسع ان کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرے، ان کے کام آئے، ان کے لیے بہتری اور خیر خواہی کے جذبات اپنے دل میں رکھے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اپنے نفس کے ساتھ حسن خلق یہ ہے کہ اس کو گناہوں سے اور نقصان دہ چیزوں سے بچائے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سارا دین ہی حسن خلق میں آ جاتا ہے، اور یہ 3 ڈائمینشن ہیں۔ مگر ہم ان 3 میں سے صرف ایک کو لے رہے ہیں، ہم نے صرف ایک ڈائمینشن پر فوکس کرنا ہے، اس ایک پر فوکس کر کے باقی دونوں ڈائمینشن خود اس کے اندر شامل ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم نے کس پر فوکس کرنا ہے؟ ہم نے اس ڈائمینشن پر فوکس کرنا ہے جس کا تعلق عام طور پر سمجھا جاتا ہے حسن خلق۔ جب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے فلاں اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو اس سے مراد ہم کیا لیتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ اس کا برتاؤ میل ملاپ بہت اچھا ہے۔ ہم نے اس ڈائمینشن کو لینا ہے، اور یہ ڈائمینشن بھی ایک سمندر کی طرح بڑی وسیع ہے۔ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس کے اندر بھی پتہ نہیں کتنی ڈائمینشن ہے، لیکن میں آپ کے لیے بالکل سمپلیفائی کرتے ہوئے ٹوٹل 3 نکات کے اندر ساری اس بات کو سمیٹ رہا ہوں، یہ حسن خلق کے معاملے کو۔ اور کر کے دیکھیے گا، ذرا یاد کریں گے کہ جب اس کے نتائج پریکٹیکلی لائف کے اندر آنے شروع ہوں گے، جب نیگیٹیوٹی سے ہم پاک ہونا شروع ہوں گے، اور ہماری وہ صلاحیتیں جو آج گٹی گٹی سی ہیں نیگیٹیوٹی کا شکار ہو کر، جب وہ صلاحیتیں ابھریں گی، نکھریں گی، ادھر خاموشی کی بدولت اور ادھر حسن خلق کی بدولت، پھر دیکھیں جن عادتوں پر کنٹرول کرنا آپ دیکھ رہے ہیں بڑا مشکل نظر آ رہا ہے آپ کو، جن منفی سوچوں پر کنٹرول کرنا مشکل نظر آ رہا ہے، اسی طرح جن اور بری عادتوں اوور تھنکنگ پر کنٹرول کرنا مشکل نظر آ رہا ہے، جو ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، فوبیاز آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اسی طرح شخصیت کی مضبوطی کے راہ میں جو رکاوٹیں آپ کو حائل دکھائی دے رہی ہیں، وہ ساری کی ساری رکاوٹیں دیکھیے گا کس طرح سمجھنا شروع ہوتی ہیں اور کس طرح ختم ہونا شروع ہوتی ہیں، اور کس طرح آپ کی شخصیت نکھرنا، آگے بڑھنا، پروان چڑھنا شروع ہوتی ہے۔ دھیان سے سن لیں، میں صرف سارے اس مضمون کو یہ حسن خلق والے کو 3 نکات میں سمیٹ رہا ہوں کہ مخلوق کے ساتھ حسن خلق کے اندر ٹوٹل ان 3 چیزوں کا دھیان رکھ لیں، اور دیکھیے گا پھر انشاءاللہ آپ کی شخصیت گلاب کے پھول کی طرح جس ماحول میں بھی رہ رہی ہے وہاں کیسے خوشبوئیں بکھیرتی ہیں، اور کس طرح آپ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنتے ہیں، اور کس طرح اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ کا مقام و مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ اپنی ایذا سے، اپنی تکلیفوں سے مخلوق کو بچانا۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہی سمجھ لیں حسن خلق کا، کہ میری وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ دیکھیں حضور علیہ السلام اسلام کی، مسلمان کی ڈیفینیشن کیا کر رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے۔ ہاتھ اور زبان کے الفاظ وہ کیوں یوز کیے ہیں؟ عام طور پر یا تو ہم زبان سے کسی کو برا بھلا کہیں گے، اس کی دل آزاری کریں گے، کوئی اور ٹینشن سٹریس دیں گے برے لفظ بول کر، یا پھر یہ ہے ہاتھوں کے ذریعے سے کوئی تکلیف پہنچائیں گے۔ تو مطلب یہ تھا کہ اس کے پورے جسم سے ہی ہاتھ اور زبان بطور علامت کے استعمال کیے ہیں کہ بندے کے ضرر سے دوسرے لوگ بچ جائیں، ٹھیک ہے، نہ کولن نہ فیلن، کسی رنگ کے اندر ان کو ضرر نہ پہنچے۔ یہ سب سے پہلا اصول ہے جی۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسروں کے لیے نفع بخش بننا۔ یہ اس سے اگلا درجہ ہے۔ وہ پہلا درجہ ہے کہ آپ اپنے شر سے لوگوں کو بچا رہے، اور دوسرا درجہ کیا ہے کہ شر سے بچانے کے ساتھ ساتھ ان کو فائدہ بھی پہنچانے والے بن جائیں۔ پہلے کے اندر فائدہ پہنچانا نہیں تھا، جسٹ اپنے شر سے ہی دوسروں کو بچانا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس،
لوگوں میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچا رہا ہے، نفع۔ اور واصف صاحب نے کتنی خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں فقیری شروع ہوتی ہے بے ضرر ہو جانے سے اور مکمل ہوتی ہے نفع بخش بن جانے پر۔ یہ دیکھیں نا، میں نے وہ پہلے اور دوسرے درجہ جو بیان کیے ہیں، پہلا میں نے شروع کیا، پہلا درجہ کون سا بیان کیا تھا حسن خلق کا، کہ آپ اپنے ضرر سے، اپنے شر سے، اپنی تکلیفوں سے لوگوں کو بچا لیں۔ واصف صاحب کہہ رہے ہیں فقیری شروع ہوتی ہے بے ضرر بن جانے سے اور مکمل کب ہوتی ہے؟ جب دوسروں کو نفع پہنچانا شروع کر دیں۔ یعنی درویشی روحانیت کا سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ دو درجے ہو گئے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو دوسروں کی طرف سے ایذائیں، تکلیفیں، اذیتیں، مصیبتیں آئیں، ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ ان کو معاف کرتے چلے جانا، یہ ہے تیسرا۔ اس کو تیسرا اس لیے کہہ رہا ہوں سپرلیٹو، کہ یہ پہلے دونوں سے بھی بڑا ذرا زیادہ مشکل ہے۔ بندہ کہتا ہے میں دوسروں کو تنگ نہیں کرتا ہوں، دوسرے مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ بابا تم نہیں کرتے، نہ کر کے تم کون سا کسی پر احسان کر رہے ہو؟ اپنے آپ پر احسان کر رہے ہو کہ دوسروں کو نہیں تنگ کرتے تو اچھے رہتے ہو، بچے رہتے ہو گناہوں سے، زیادتیوں سے۔ لیکن دوسرے اگر کر رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر صبر کرنے کا حوصلہ بھی بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ تیسرا کام ہے۔ لو جی، یہ تین اصول پلے باندھ لیں اور حسن خلق کے اندر انشاءاللہ پورے نمبر اللہ نے چاہا تو لیں گے، اللہ نے چاہا جس حد تک بھی ان کا خیال رکھیں۔ اچھا جی، یہ ٹوٹل دو چیزیں ہیں اور یہ دو چیزوں کو لے کر دیکھیں ذرا۔ ایک خاموشی، پہلی خاموشی سے بھی آپ کو حسن خلق کو برقرار رکھنے میں بہت ہیلپ ملتی ہے، اور حسن خلق سے خاموشی کو برقرار رکھنے میں بہت ہیلپ ملنی ہے۔ اور ان دونوں سے بہت ساری نیگیٹیوٹی، اوور تھنکنگ، پتہ نہیں کتنے زہر جو ہمارے ذہنوں میں بھرے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ گند مند ذہنوں سے بھی صاف ہونا شروع ہو جانا ہے، اور اچانک ہی ہماری شخصیت نئی کروٹیں لینی شروع کر دے گی، اور نئے مزے، نئے ذائقے، نئی لذتیں جو پہلے ہم نے کبھی دیکھی چکھی نہیں تھی، وہ جب آنا شروع ہوں گی نا تو پھر سمجھ میں آئے گی آج کے لیکچر کی اہمیت۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جی جن کو آپ نے ایک مہینہ، چلو ساری زندگی نہ صحیح، آپ نے صرف ایک مہینے کا تو سوچے نا۔ ایک مہینہ آخر آپ ٹریٹمنٹ کے لیے آئے ہیں، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے آئے ہیں، تو ایک مہینہ تو ہمارے کہنے پر ان دو کاموں کو کریں نا، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا۔ اور ایک دفعہ ذرا اندر انسٹال کر کے دیکھیں، اور انسٹال کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا، یہ میرا لیکچر ذرا ایک دو دفعہ اور سن کر اس کے اہم پوائنٹوں کو نوٹ کریں۔ جیسے جیسے نوٹ کریں گے ویسے ویسے دل دماغ کے اندر بھی اترتے جائیں گے، اور جیسے جیسے اترتے جائیں گے ویسے ہی ویسے ان پر عمل خود بخود ہی کرنا آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ چونکہ ہر کام کے جب فائدے آپ کے ذہن میں ہوں گے، مائنڈ سائنس کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے بڑا موٹیویٹو یہ ہے کہ اس کے فوائد ہمارے اوپر آشکار ہو جائیں کہ ہم نے وہ کام کیوں کرنا ہے۔ جس کام کے متعلق ہمارا ذہن مان لے کہ اس کو کرنے سے بہت سارے فائدے ہوں گے، اس کو خود بخود کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو یہ ذرا کرنا سوچتے جائیں، یہ میری غور و فکر سے اس پیج کو آدھے گھنٹے کو اس کو ذرا نوٹ کریں، اس کے نوٹس بنائیں، کوئی کسی ڈائری کے اندر اہم پوائنٹ لکھیں، اور اس کے بعد دیکھیں آپ کے ذہن کے اندر خود بخود ہی گہرے ہوتے جائیں گے، اترتے جائیں گے، اور جیسے جیسے ان پر عمل پیرا ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ دیکھیں گے کہ آپ کیا سے کیا بنتے چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، پرانی آخر عادتیں ہیں، پرانی عادت کے تحت کسی بھی وقت چلتے چلتے بے دھیانی میں دونوں میں سے کسی کی بھی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ دن کے اندر 10 مرتبہ بھی بے دھیانی کے اندر ان اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے، نو پرابلم، آپ نے ہمت نہیں ہار دینی ہے نا، جہاں گرے وہیں پر سوری کہتے ہوئے اٹھ کر پھر آگے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں سوری یا اللہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کہتا ہے اٹس اوکے۔ آپ 100 مرتبہ بھی گرتے ہیں نا، 100 مرتبہ گرنے کے بعد اٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ کی 100 مرتبہ ہی بلائیں لیتی ہے۔ تو لہٰذا گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ اور دیکھیے ذرا انشاءاللہ آپ ٹرائل بیس کے اوپر ہیں، ابھی شروع تو ہم نے یکم سے کرنا ہے نا، فی الحال ٹرائل بیس کے اوپر یہ لیکچر میرا سن کر اونلی اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اس پر عمل کر کے دیکھیں، کل شام تک آپ کو نتائج کا پتہ چل جائے گا۔ اگر طبیعت کے اندر کچھ ہلکا پن آ گیا، نیگیٹیوٹی کم ہوئی، کچھ منفی سوچیں کم ہوئی، کچھ ذہن کے برڈن کم ہوئے،
تو پھر سمجھ لیجئے گا کہ بالکل صحیح کورس آپ نے جوائن کیا ہے اور یہ واقعی آپ کو منزل تک پہنچائے گا۔ اور اگر کل شام تک عمل کرنے کے باوجود بھی کچھ نہ فائدہ نظر آیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ کورس بیکار ہے، پھر آپ یہاں پر اپنا وقت بالکل ضائع نہ کیجئے گا، کہیں اور جگہ پر جا کر اچھے طریقے سے اس کو استعمال کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔